बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान में बम धमाकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले एक बम धमाका हुआ कराची में, फिर पेशावर में कोशिश हुई, कोयटा में बम धमाका हुआ। और ये जो बम धमाके हैं और दहशतगर्दी की वारदातें हैं, पिछले 10 साल से पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा नहीं है जो इससे ज़्यादा मुतासिर ना हुआ हो। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो मीडिया को थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये थ्रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान में मीडिया को बहुत ताकतवर, बहुत असर और रसूख वाला शोबा समझा जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे पिछले 6-7 साल में सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं, किसी सहाफ़ी का कातिल नहीं पकड़ा जाता। अब तो प्रेस क्लब बंद हो रहे हैं, मीडिया कुछ नहीं कर पा रहा। एक तरफ मीडिया को बहुत ताकतवर, बहुत बाअसर समझा जाता है, दूसरी तरफ मीडिया बहुत कमज़ोर है। हमारे साथी कत्ल होते हैं, हम उनके कातिलों को सजा दिलवाने में नाकाम है। हमारे प्रेस क्लब बंद होते हैं, हम प्रेस क्लब खुलवाने में नाकाम है। तो ये क्या तजाद है कि एक तरफ मीडिया को ताकतवर समझा जाता है, दूसरी तरफ मीडिया कमज़ोर भी नजर आ रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमशान बुखारी साहब, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात, बहुत शुक्रिया आप आए। जनाब अबसार आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर, उनके साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PFUJ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल। जनाब उमर चीमा साहब दी न्यूज़ के सीनियर नामा निगार हैं। और कोयटा में हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा प्रेस क्लब के सदर जनाब सलीम शाहिद साहब। सलीम साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा और कुछ मैं आपके साथ गुफ्तगू से पहले कुछ अदाद शुमार अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल में अब तक तकरीबन 87 सहाफ़ी जो हैं उनको शहीद किया जा चुका है। 2011 में पाकिस्तान में 16 सहाफ़ी शहीद हुए, जिनमें से 10 का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। और इस साल 2012 में अब तक 10 सहाफ़ी जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, इनमें से 5 का ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान से है। तो सलीम शाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बलोचिस्तान जो है ये मीडिया के लिए इतना खतरनाक सूबा क्यों बन चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हामिद जी साहब। बात यह है कि आप जैसे आपने पूरी अपनी बात में जिक्र किया पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, और आपने कहा कि मीडिया बहुत ताकतवर समझा जाता है, लेकिन मीडिया अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और 22 नहीं बल्कि 28 सहाफ़ी जो हैं बलूचिस्तान के, वो अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये जो अभी पंजगूर में रहमतुल्लाह आबिद को शहीद किया गया है, उसके साथ में 28 बनते हैं। और मुश्किल इसलिए होता जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमारा जो माशरा है उसमें बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उसी वजह से कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से जो है आप देख लें कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जो भी ग्रोह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सहाफ़ियों को टारगेट करती हैं, वो भी वो अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, और वो अपने खिलाफ या दूसरे की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से सलीम साहब हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त, हुकूमत के वजीर साहब बैठे हैं शमशान बुखारी साहब। आप क्या तजवीज़ देंगे कि खास तौर पे खुशदार प्रेस क्लब को ताला लगा हुआ है, 29 सितंबर से ताला लगा हुआ है और ताला खुल नहीं पा रहा, ये ताला कैसे खुलवाया जाए? आप क्या तजवीज़ देंगे? कोई मुतालबा करेंगे शमशान बुखारी साहब से? खाली खुशदार नहीं बल्कि पंजगूर में वाक़या, उसके बाद से जो है वो पंजगूर का प्रेस क्लब भी, और वहाँ के साफियों ने अपनी तमाम सहाफ़ती सरगर्मियाँ जो है मुअत्तल कर दी हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अच्छा। इसी खौफ की वजह से कि जो है वो उनको इतनी धमकियाँ मिल रही हैं। मैं तजवीज़ क्या दूंगा, बात यह है कि ये तो हुकूमत है, उसका काम है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और साफ़ी ख़ास तौर पे आप ये देख रहे हैं कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, बलूचिस्तान जो है कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहाँ पर जो है साफ़ी जिस मुश्किल से अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं वो आपके सामने है। उसका नतीजे में ही आपने देखा कि मैंने जैसे बताया कि 28 साफ़ी अब तक शहीद हो चुके हैं। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। उमर चीमा साहब, सलीम शाहिद साहब कह रहे हैं कि साफ़ी जो है उनका सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जरा आप देखें तो खुशदार प्रेस क्लब बंद हो गया, पंजगोर प्रेस क्लब बंद हो गया, 87 सहाफ़ी पिछले 10 साल में पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। सिर्फ एक सहाफ़ी जो था डैनियल पर्ल, उसके कातिल गिरफ्तार हुए, उन्हें सजा मिली क्योंकि वो अमरीकी था। बाकी जो 86 पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। आप समेत कई सहाफ़ी अगवा हुए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता। तो हम किस तरह हम कहते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, बड़ा असर है हमारा? जब हम अल्लाह पे बात छोड़ते हैं, इनफैक्ट हम एक स्टेट पे अदमे इत्मीनान का इजहार कर रहे होते हैं कि स्टेट अपना काम करने में नाकाम हो चुकी है, कि जो उसको काम करना चाहिए अपने
شہریوں کی تحفظ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن یہ دیکھیں سوائے ایک بیان کے جی فلاں جگہ پہ کنڈیم کر دیا, فلاں جگہ پہ کنڈیم کر دیا, سپریم کورٹ انٹروین کرتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کریں, اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے ڈینی پرل کی بات کی, ڈینی پرل کے قاتل پکڑ کے انہوں نے ہمیں ایک میسج بھیجا ہے. میسج یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جرنلسٹ ہے اور وال اسٹریٹ جرنل کا جرنلسٹ ہے, اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے, آپ کو پکڑنا پڑے گا, ان کو آپ کو انصاف کے کٹہرے میں لانا پڑے گا. ہمیں ادھر یہ میسج دیا جاتا ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کے لیول پہ وہ سوائے ایک کوئی ایک مذمتی قرارداد آ جاتی ہے یا کوئی ایک بیان آ جاتا ہے, اس کے علاوہ آگے چیز نہیں بڑھتی. ہم اپنے میڈیا لیول پہ سوچ لیں, اگر کسی مثلا جس گروپ کا کوئی جرنلسٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, قتل ہوا ہے, وہ بتاتا ہے کہ ہمارا جرنلسٹ, دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کسی ادارے کا نہیں, ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے. ہمارے میڈیا لیول پہ اپنے میں پرابلم ہے. ہمیں ایک یونائٹڈ اسٹرگل کرنی پڑے گی, اور اس میں ہمیں یہ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ کون کس وجہ سے. تشدد کے خلاف اس سوسائٹی میں نفرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے ایک متشدد سوسائٹی بن چکے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی وضاحتیں دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس آدمی کو کیوں مارا, اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ کیا کوئی کس قانون کے تحت. ہم یہ کہتے ہیں جی اس نے فلاں کام کیا تھا اس لیے مارا ہے. ہم اس کی ایکسیپٹنس ہماری سوسائٹی میں ہے جو ختم ہونی چاہیے. ایک وکیل صاحب ہیں کرنل انعام صاحب, وہ ایک ٹی وی پروگرام میں گئے ہوئے تھے, اور میں حیران ہوا کہ مجھے لگ رہا تھا ایک تو پہلے ان پہ ایک دفعہ تشدد ہوا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ ٹی وی پروگرام کی شکل میں ایک دوسری دفعہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے. کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے ان سمیت جو 3 مہمان ہیں وہ سارے مل کے, یعنی کہ ان کو اس طرح تھا جیسے کوئی کورٹ مارشل ہو رہا ہے. لیکن سارے میرا خیال ہے سارے اینکرز جو ہے نہیں, لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. بات یہ ہے نا, یہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ تشدد کرتے ہیں, جو لوگوں کو مارتے ہیں, یہ سک مائنڈڈنیس کی نشانی ہے, میرا خیال ہے وہ بیمار ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, اب سلیم شاہد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. بلوچستان جو ہے وہ بہت خطرناک ہے صحافیوں کے لیے. خیبر پختونخوا, فاٹا, کراچی میں آج کل آپ کراچی میں کام کر رہے ہیں. کراچی جو ہے وہ پاکستان کے صحافیوں کے لیے کتنا محفوظ ہے؟ دیکھیں, محفوظ تو پاکستان میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو جس پروفیشن میں آپ ہیں اس پروفیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. ابھی عمر نے بات کی ڈینیل پرل کی کیس کی. ڈینیل پرل کے کیس میں ایک اور فرق تھا. جس طرح وال اسٹریٹ جرنل نے اس کا کیس اٹھایا اور جس طریقے سے انہوں نے ڈائریکٹلی اس چیز کو پریشرائز کیا, اور پورا ویسٹرن میڈیا یونائٹ ہو گیا. اور آپ کا کوئی ادارہ اپنے جرنلسٹ کے لیے اس طریقے سے کنسٹنٹلی آواز نہیں اٹھاتا جس طریقے سے اداروں کو اٹھانی چاہیے. نہیں, ہم نے تو ولی خان بابر کے لیے اٹھائی. لیکن صرف ایک اس کی بات کریں. میں تو ایک جیسے ابھی اس نے بات کی کہ میں کیوں لکھتا ہوں کہ نجی ادارہ, نا میں کیوں لکھتا ہوں, میں اتنی وہ کیوں نہیں کرتا. اس سے کون سا کسی دوسرے چینلز کی پبلسٹی ہو جائے گی اگر میں اس کے جرنلسٹ کے بارے میں لکھوں کہ اس کا تعلق فلاں ادارے سے, اس کا تعلق فلاں اخبار سے, اس کا تعلق فلاں جگہ سے, اس سے. یہ کم سے کم اس چیز میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جس طرح, اور یہ ہمیں وہ بھی نکالنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خواہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 4th پلر ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ کلیم کرنا چاہیے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں 3 ان کی پلرز کی. ہم خود 4th پلر کہاں سے بن جاتے ہیں ہم. اور دوسرے یہ کہ یہ بھی وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلیم کریں کہ ہم بہت طاقتور ہیں. نہیں, ہم صرف ہمارا کام ایک ذمہ داری سے چیزوں کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں خطرات آتے ہیں, ان خطرات کو ہمیں, ہمارا کام مسائل اجاگر کرنا ہے, مسائل حل کرنا نہیں. مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری. ابصار عالم صاحب, پاکستان میں ایک طرف نظر آتا ہے کہ میڈیا بہت طاقتور ہے, بہت اثر و رسوخ ہے اس کا. دوسری طرف میڈیا اتنا کمزور اور لاچار نظر آتا ہے. 86 صحافی قتل ہوئے ہیں 10 سال میں, کسی ایک کا قاتل نہیں پکڑا گیا. عمر چیمہ صاحب کو اغوا کر کے ٹارچر کیا گیا, آج تک پتہ نہیں چل سکا کس نے کیا. خوزدار پریس کلب, پنجگور پریس کلب بند ہیں, تالا لگا ہوا ہے, ہم کھلوا نہیں سکتے. میر صاحب, ایک تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ 86 نہیں 90 تعداد ہو چکی ہے. نہیں, اس میں وہ 4 صحافی بھی شامل کریں جو افغانستان میں مارے گئے. جی بالکل, تو پھر تو 94 اس میں ہو گئے. لیکن میں تو پاکستان میں جو صحافی مارے گئے ہیں 19 نومبر کو جو پنجگور میں, اب جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ پریس کلب بھی بند ہو گیا ہے, رحمت اللہ عابد وہ آخری صحافی, اور 90 کی تعداد ہوگی. تو 90 میں سے قاتل صرف امریکی کا پکڑ سکی ہے ہماری حکومت. یہ تو حکومت کی کارکردگی ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ میڈیا طاقتور اس لیے ہے کہ میڈیا کے لوگوں نے قربانیاں بہت دی ہیں, بہت ساری نسلوں نے قربانیاں دی ہیں, اور اپنی آزادی کے لیے, بولنے کے لیے, اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ وہ طاقت ہے.
لیکن اس طاقت کو دبانے کی بار بار کوشش ہو رہی ہے. جہاں پہ ہم کمزور نظر آ رہے ہیں, جس طرح 90 لوگ مارے گئے ہیں اس راہ حق میں, اور ان سب کو سلام بھی. لیکن اور اس سے یہ میسج جو ہے بار بار ریاست کو یا ریاست کے اداروں کو یا ان گروپوں کو جاتا ہے کہ صحافی اپنا حق نہیں چھوڑیں گے, نہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اور ہمیں بھی, ہمارے اداروں کو بھی, ہمارے گروپوں کو بھی اس پریمیٹیو سوچ سے اب نکلنا چاہیے جس کا ذکر عمر چیمہ نے کیا کہ تشدد ہمارے سوسائٹی میں بہت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کی ذمہ دار اس ملک میں, ہمارے ملک میں, سوسائٹی میں سب سے بڑی ذمہ دار ریاست اور اس کے ادارے ہیں. جب عام لوگ, عام گروپ ریاست اور اس کے اداروں کو تشدد کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اپنے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, وہ آئین توڑ رہے ہیں, ہم بھی توڑ رہے ہیں. اب یہ ریاست میں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز میں فرق ہونا چاہیے. ریاست ریاست ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, کولمبیا اور فلپین جو ہیں وہ صحافیوں کے لیے بڑے خطرناک ملک ہیں. دونوں میں اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں, کولمبیا میں ڈرگ سمگلر جو تھے یا دوسرے جو کرمنل گینگز تھے, اسی طرح فلپین میں بھی کرمنل گینگز صحافیوں کو مارتے تھے. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ہمارے ملک میں کرمنل گینگز صحافیوں کو مارتے ہیں, ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں صحافیوں کو مارتی ہیں, ہمارے ملک میں سمگلرز صحافیوں کو مارتے ہیں, ہمارے ملک میں لبرل فاشسٹ صحافیوں کے خلاف تھریٹس جاری کرتے ہیں, ہمارے ملک میں مذہبی انتہا پسند جو لبرل فاشسٹ کے دشمن ہیں وہ صحافیوں کو تھریٹس دیتے ہیں, مارتے ہیں. ہمارے ملک میں ریاست اور اس کے ادارے صحافیوں کو مارتے ہیں. کیا پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے جس میں صحافی کو اس طرح ہر طرف سے خطرات ہوں؟ یہ پاکستان میڈیا کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے, اسی لیے خطرناک ترین ملک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے اور صحافیوں کے بارے میں, اس میں 87% صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ملیٹنٹ سے خطرات ہیں. فاٹا خیبر پختونخوا پورے میں. اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ 87% صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ریاست سے خطرہ ہے. یہ حامد میر صاحب اس ملک میں ہماری اس وقت ریاست کا حال ہے. اور ابھی حال ہی میں جس طرح ایک سینئر آفیسر نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کو جا کے تھریٹ کیا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ آپ فلانے اینکر کو آفر کر دیں, یہ جو سوچ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ریاست کی طاقت کو, ریاست کی بندوق کو ہم اپنے مقاصد کے لیے, اس سوچ میں سے نکلنا پڑے گا. ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہم لوگ حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور یہ حق کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں گے. اپنے کرتوت بدلنے پڑیں گے, ہماری زبان بندی نہیں کی جا سکتی. سمسام بخاری صاحب, بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ریاست ناکام ہوگی. آپ تو حکومت کے نمائندے ہیں, لیکن تھریٹس تو ہر پاکستانی کے لیے, ہر پاکستانی ولنریبل ہے, لیکن میڈیا جو ہے کافی باتیں ہوئی ہیں, اس کے لیے خطرات کیوں بڑھ گئے؟ کافی باتیں ہوئی ہیں. میں تھوڑی سی بات کروں. کچھ میرے دوستوں نے بڑی اچھی, بڑے اہل دانش لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی باتوں کو کانٹراڈکٹ کر رہے تھے. ابھی کہہ رہے تھے یہ اون نہیں کرتے, ہم خود ہی اون نہیں کرتے. ابھی ریاست کا کہہ دیا, ریاست کے کسی ادارے کا بھی تو نام لے دینا, کس ادارے سے خطرہ ہے, وہ نہیں لیں گے. میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی قابل مذمت ہے, ہمارا میڈیا ایوالو کر رہا ہے. میں ادباً آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب اچھا آپ کی طرف بھی نہیں ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی آواز دبائی جائے. اگر آپ کی آواز دبے گی تو لبرلزم یا پاکستان کا اصل چہرہ آگے نہیں آ سکے گا. اگر آج ہم اس پوزیشن پہ بیٹھے تو کل پتہ نہیں سڑکوں پہ آپ کے ساتھ جلوس نکال رہے ہوں, اور اس وقت ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی. یہ کسی حکومت کو نہیں بھولنا چاہیے. ایک تو میں آپ سے ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی, ان کا سیاسی جماعتیں مارتی, پیپلز پارٹی کا کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے, یا اور بھی بہت ساری جماعتیں, دینی جماعتیں یس, دینی انتہا پسند یس, اور جو انہوں نے ذکر کیا جو یہ بھی نہیں نام لے رہے, میں بھی نہیں لے رہا, یس. لیکن میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آپ نے بھی کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے. طاقتور اب بہت ہے, آپ پہلے اتنے طاقتور نہیں تھے, اور اس کے لیے آپ کو قیمتیں بھی دینے پڑے. مالکان آپ کے انفارچونیٹلی آپ کو اون نہیں کرتے. کچھ ہمارے دوست بھی شہید ہوئے ہیں بیچ میں, ویسے تو سارے دوست ہیں. ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں کس نے لک آفٹر کیا اس کو, کسی مالک نے کیا؟ کوئی فیکٹری اونر اس ملک میں مزدور کو کرتا ہے؟ نہیں, میں سب کی نہیں بات کر رہا بھائی, میں سب کی کر ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں فرقہ واریت کب سے آئی ہے اس ملک میں؟ 78 سے پہلے کوئی فرقہ واریت تھی؟ محرم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, محرم کے جلوس نکلتے تھے, کوئی اہل تشیع ہوتا تھا یا نہیں؟ رسپیکٹ امام علی مقام کی تمام جگہ پہ تھی. لوگ محرم کے جلوسوں کو پانی پلاتے تھے, سبیلے لگاتے تھے. آپ نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ, ایک ایسی طرز کا اسلام 78 میں, اس وقت امریکن انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے اور جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں, آپ نے ایک نئی طریقے کا اسلام لے آیا. آج اس کے ثمرات ہیں. کلاشنکوف آپ نے انٹروڈیوس کر دی, اور چیزیں آپ نے انٹروڈیوس کر دی. ایک میں عمر سے کروں گا اتفاق
کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ٹالرنٹ نہیں ہے، اس میں انٹالرنس ہے، تو یہ ہم سب کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہم سب کی ناکامی ہے، بشمول میرے اور بشمول حکومت کے اور ریاست کے، میڈیا کی بھی لیکن ناکامی ہے۔ میڈیا کی بھی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس کی بھی کئی وجہات ہیں۔ فرقہ واریت ہم میں ہے، برادری ازم ہم میں ہے، لاقانونیت، میں آ رہا ہوں اس طرف، لا قانونیت ہم میں ہے، اور سب سے جو بری بات ہے جو پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گی اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا جی وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے کہ ٹھیک ہے میڈیا کو بہت سے تھریٹس ہیں، لیکن ان تھریٹس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو کہ میڈیا کے دشمنوں کے ساتھ ملی بھگت کیے بیٹھی ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔